खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत और कुदरत वाले नाम में आप सब की सलामती हो। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली एंड रिचली। मेरा ईमान है कि हम खुदा के कलाम से जो गलतियों के ख़त पर हम सीख रहे हैं, मेरा ईमान है कि हम उसमें तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और हमारी जो एग्जेजेटिकल अप्रोच है वो बेहतर हो रही है और हम उसमें ग्रो कर रहे हैं। हम मिलकर इस ख़त को सीख रहे हैं कि हमारा BTH का कोर्स है न्यू टेस्टामेंट एक्सेजीसिस, और न्यू टेस्टामेंट एक्सेजीसिस में हम गलतियों का ख़त कर रहे हैं। आज उसका 8वां लेक्चर है और मेरा ईमान है कि हम इस ख़त को जब हम मिलकर सीख रहे हैं हम ज़रूर बरकत पाएंगे, ज़रूर हम अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर होगी और हम ईमान में मजबूत होंगे। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा हम रिव्यू कर लें ताकि आपको पता चल सके कि जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि किस तरह पौलुस अपने ईमान का दफा करता है। क्यों? क्योंकि एक तो गिनोस्टिक्स की बिद्दत इन है, दूसरी जो यहूदी कॉन्वर्ट क्रिश्चियंस हैं उनमें कुछ ऐसे टीचर्स उठे हुए हैं जो यहूदी रवायात को स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जो ये बिदात हैं इनकी वजह से जो कलीसिया है वो काफ़ी अपने अकायद में मुतासर है। और जब पौलुस रसूल इनको टीच करता है, इनको सिखाना चाहता है और वो खुदा के इल्हाम के हवाले से बात करना चाहता है, तो पौलुस पर ही ये चार्जेस आयद हो जाते हैं कि ये पहली तो बात रसूल नहीं है, दूसरा इसको ऑर्डेन किसने किया है, तीसरा इसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि पौलुस को खुदावंद यीशु मसीह ने अपॉइंट किया है और ये रसालत पर कायम हुआ है। ये टीचिंग भी चर्च के अंदर इन कर दी गई और जिसकी वजह से पौलुस अपना दफा करता है और अपने आप को बयान करता है कि मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो रसालत है, मेरा जो खुदावंद के साथ ताल्लुक़ है, मेरी जो गवाही है और मैं रसूल हूँ क्योंकि मैंने यीशु को देखा है, उसको वो साबित करता है इन आयात के अंदर। वो जो हमने कवर किया हिस्सा हमारी तकरीबन इसके ऊपर 14 आयात तक हम इसको कवर कर सके और उसमें हमने इसको चेक किया और देखा। फिर भी पौलुस रसूल इसी सिलसिले को कंटिन्यू रखता है और हम 15 से 20 आयत तक वी विल ट्राई टू कवर। तो मैं तिलावत करूँगा, आपके सामने डिस्प्ले पे भी है, लेकिन इससे पहले कि हम इस पे कलाम सीखें, मैं चाहूँगा हम दुआ करें ताकि खुदा का पाक रूह हमारी मदद करे, हेल्प करे और हम इससे बरकत पा सकें। पाक रूह यीशु को जलाल दे, इस टीचिंग से यीशु को जलाल दे ताकि जो कोई भी ये टीचिंग सुने बरकत पाए। होली स्पिरिट हेल्प कर, खुदावंद यीशु मसीह का खून मैं छिड़कता हूँ इन पर जितने भी इस वक्त खुदा के कलाम को सीखने के लिए वॉच कर रहे हैं, और हर किस्म की मैं अबलीसी कुव्वतों को, डिमोनिक एक्टिविटीज़ को, ऐसी तमाम तस्वीरों को जो खुदा के कलाम की मुखालफत कर रही है, यीशु के नाम से उसको कैंसिल करते हैं ताकि खुदावंद तेरा कलाम मौसर रहे, बाबरकत रहे और ब्लेसड रहे और यीशु को जलाल मिलता रहे। यीशु के नाम से आमीन एंड आमीन। मैं तिलावत आपके सामने करने लगा हूँ उसकी 15 आयत से। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे,
تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا اور پھر وہاں سے میں دمشق کو واپس آیا۔ تلاوت ہم آگے مزید بھی کر لیتے ہیں۔ اور پھر 3 برس کے بعد، 3 سال کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا اور 15 دن اس کے پاس رہا، مگر اور رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا۔ It almost covered 18 verse up to 19 اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں خدا کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، دیکھیں نیو ٹیسٹمنٹ ایگزیجیسس کے جو پرنسپلز ہیں وہ آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ جب بھی ہم آیت کو تلاوت کرتے ہیں اردو میں، اس کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے کہ ہم اس کی تلاوت جو ہے وہ گریک ٹیکسٹ سے بھی کریں، اور گریک کو پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم متن کو یا ٹیکسٹ کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور اس کی گرامیٹیکل پوزیشن کو دیکھ سکیں، اس کے سنٹیکٹ کو دیکھ سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ آیا جو گفتگو ہم سن رہے ہیں کیا وہ ایسے ہی ہے۔ کیونکہ نیو ٹیسٹمنٹ ایگزیجیسس از ناٹ این ایزی جاب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تراجم تو بہت سے ہیں اور ہر ترجمہ جو بیان کرنا چاہتا ہے اس کی ایک اپنی نوعیت ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اس کی اپنا طریقہ کار ہے۔ تو ہم یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ آیا جو کلام جو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کیا وہ متن یا اوریجنل ٹیکسٹ کے قریب ہے، کیا وہ اس کی گرامر کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، کیا وہ اس کے معنی بیان صحیح کر پا رہا ہے، تاکہ جب تک ہم متن نہیں سمجھیں گے، ٹیکسٹ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم درست تفسیر نہیں کر پائیں گے۔ So I would like to read it from the original language. Hote di hodokesin ha theos ha aphorisias me ek choleas meteros mo kai kalisas dia tes charitos autu apokalypsae ton hoion autu en emai hina o angilizomai auton en tois et nisin autios o parasen thimin sarke kai hemetai ude anelithon is Jerusalema prostus pro amo apostolus ala aplethon is and Arabian kai palen hopesteri pisa is and Damascon to Damascus۔ پرابلم یہاں پر بھی وہی ہے جو پیچھے اس کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے، سیم پرابلم، اور پالوس اس بات پر کھڑا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے کہ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا، مخصوص کا مطلب سلیکٹ کر لیا۔ ایفوریسیاس is
aorist participle active. The one, we can say that the God, I am the one, the God has selected me. Why he selected me? خدا نے, خدا میری سلیکشن میں, اوڈوکیسین in Greek, it means well pleased. It means God was highly pleased. خدا نے میری سلیکشن, جو میری سلیکشن ہے وہ ماں کے رحم ہی سے, کھولیہ, from the womb, my mother, out of my mother, act plus genitive, out of. میرے ماں کے اندر سے جب میں پیدا ہوا, یا میری ماں کے رحم ہی سے اس نے مجھے مخصوص کر لیا ہوتا. جب روحانی آنکھیں کھلتی ہیں تو ہی ہم سمجھ پاتے ہیں کہ میرا بلاوا کیا ہے. گو یہ ایک پری ڈیسٹینیشن یا کال, اس کو ہم کہیں گے یا ایبسولوٹلی پری ڈیسٹینیشن, بنائے عالم سے پیشتر خدا مجھے جانتا تھا, اور خدا نے اپنے اس پرپس کو میری زندگی میں رکھا. اس نے مجھے اپنے فضل سے, خیریس, it was the joy of God, اسی میں خدا کی خوشی تھی, خدا کی جوائے تھی, اور یہ مجھ پر فضل ہوا کہ ہی کالڈ, کالیسیاس. So کالیساس mean he called me with a special purpose, یا ایک خاص کام کے لیے, ایک خاص ذمہ داری کے لیے اس نے مجھے بلایا. خیریٹوس میں ریڈ کلر میں کیا ہوا ہے, ڈیا ٹیس خیریٹوس آؤٹو, اپنے فضل سے, اپنی خوشی کے لیے اس نے مجھے بلایا. He called me. جب اس کی مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے کا کیا مطلب ہے؟ ٹو ریویل. اپوکلپٹو, اپنے فضل سے بلایا جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں. سو پال اپنی بلاوے کو, اپنی رسالت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے, بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا جو بلاوا ہے یہ is the part of the plan of God, یہ خدا کے پلان کا حصہ ہے, اور خدا نے مجھے چنا ہے. کیوں چنا ہے؟ تاکہ غیر قوموں میں, کیونکہ اس پر یہ ایکشن ہو رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اس خط کے اندر جو میجر پرابلم بھی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہودی اور غیر اقوام کا ملاپ ناممکن ہے. اس لیے وہ کم سے کم ختنے کی رسم پر بہت زور دے رہے ہیں کہ بھلے آپ کرسچن ہیں لیکن آپ کو کرسچینٹی کے ساتھ ساتھ یہودی دین کی جو رسومات ہیں, جو ریچولز ہیں, آپ کو ان کو بھی کرنا ضروری ہے, فرض ہے کہ آپ وہ بھی کریں. سو پالوس کہتا ہے, اب چونکہ پالوس کے لیے چیلنج یہ ہے کہ غیر قومیں جو ہیں وہ یسوع مسیح کو تو قبول کر رہی ہیں, یسوع مسیح میں آ رہی ہیں, لیکن جو یہودی روایات ہیں, خصوصی طور پر جو ختنے کی رسم ہے, اس کو وہ نہیں لینا چاہتی. اور پالوس رسول اس ڈیبیٹ کو بیچ میں سے ختم کرنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ زیادہ فوکس جو ہے وہ بجائے کہ ختنہ ہو, یسوع مسیح ہو. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب مجھے بلاوا ملا, جب مجھے میری آنکھیں کھل گئیں, جب مجھے دمشق کے راستے پر میری زندگی بدل گئی, تو میری اپوائنٹمنٹ بھی ساتھ ہو گئی, اور مجھے کہا گیا, خداوند نے مجھے کہا کہ تو غیر قوموں کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے. سو کہتا ہے تاکہ میں غیر قوموں میں
اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے، اس اے سمبولکل پکچر، گوشت اور خون سے صلاح لی، نہ تو میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی جب میں غیر قوموں کی طرف مجھے بھیجا گیا. سو آئی ڈڈنٹ گیٹ فرام دا سارکی اینڈ آئماٹی. سارکی اینڈ آئماٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے جو جوش بھائی بہن ہیں، جو یہودی بہن بھائی ہیں، اس نے ان سے بھی ریکمنڈیشن دی، ایون کہ اس نے اپنے سگے بہن بھائیوں سے بھی ریکمنڈیشن دی، اپنے عزیزوں سے بھی اس کے بارے میں ریکمنڈیشن دی. اتنا وہ کلیئر تھا اپنی رویا میں، اتنا وہ کلیئر تھا اپنی کال میں، اتنا وہ کلیئر تھا اپنے بلاوے میں کہ اس نے کہا میں نے تو ان سے بھی مشورہ نہیں دیا کہ آیا مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس خدمت کو کہ آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے. وہ کہتا میں نے نہیں صلاح دی، اور نہ میں یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے. سو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یروشلم میں ایک ہیڈ آفس قائم تھا اور رسول وہاں بیٹھتے تھے، اور وہ اس چیز کا فیصلہ کرتے تھے کہ ہم کس کو کیا اپوائنٹمنٹ ملنی چاہیے، کس کو کس طرح مقرر کرنا چاہیے. اب پالوس کہتا ہے جب مجھے خداوند نے اپوائنٹ کر دیا، مجھے جب خداوند نے کہا کہ جا غیر قوموں میں جا کے منائے، تو کہتا میں تو یروشلم کے جو ہمارا جو اپنا ہیڈ آفس ہے، میں نے تو وہاں بھی جانا گوارا نہیں کیا، میں نے ان سے بھی صلاح نہیں لی، بلکہ میں خدا کے کام کو کرنے کے لیے عرب کو چلا گیا، عرب کو میں چلا گیا. I never went to the Jerusalem، بلکہ میں عربیہ in Greek، کھائے پالین اوپس ٹرپسا ٹو ڈماسکس، اور وہاں سے پھر میں دمشق کو واپس. سو پالوس بیان کرنا چاہتا ہے کہ وہ خداوند میں کتنا سرگرم تھا، کتنا پرجوش تھا کہ اس نے ان انسانی طور طریقوں کی پرواہ نہ کی اور خداوند کو اوبے کیا، اور جو خداوند نے اس کو کہا تھا اس نے اس کو سیریس لیا اور اس پر قدم بڑھایا. تو یہ سیکشن ہمیں یہ انکرج بھی کر رہا ہے کہ جب ہمارے پاس بلاوا ہے، جب ہمارے پاس کال ہے، تو ہمیں اس خدمت کو کرنا چاہیے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اپنے انتظام کے ساتھ یا آپ جس کی ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ ان سے پوچھیں بھی نہ، ان کو بتائیں بھی نہ. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا کہوں گا کہ ایبسلیوٹلی اگر آپ کے پاس کلیئر ویژن ہے اور خدا آپ کو کسی خاص کام کے لیے بلا رہا ہے اور آپ پالوس کی طرح شور ہیں، تو گو اینڈ ڈو اٹ، دین گو اینڈ ڈو اٹ. بٹ ایف کہ آپ کسی انتظام کے ساتھ ہیں تو ضرور اس انتظام کی بھی قدر کریں اور ان سے پوچھیں. سو پالوس رسول کا میں نے بتایا کہ چونکہ چیلنج تھا اور وہ بڑا دلیرانہ طریقے سے خدا کی خدمت کو کر رہا تھا اور فروٹفل منسٹری کر رہا تھا، اور چونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا اور یہودی جانتے تھے کہ پالوس کس قسم کی شخصیت ہے، تو ایک تو وہ حیران تھے کہ یہ اس قسم کا شخص کیسے بچ سکتا ہے، اور اگر بچا بھی ہے تو پھر یہ مسیحی جو عقائد پر بات کر رہا ہے تو یہ یہودیوں کے لیے کافی مشکل کا سبب بن سکتے ہیں. تو انہوں نے پالوس رسول کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو پالوس کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے خداوند نے بلایا ہے، اور چونکہ مجھے خداوند نے بلایا ہے دین آئی ول ڈو اٹ. اور وہ کہتا ہے میں مصر کو عرب کو چلا گیا اور عرب سے پھر میں دمشق کو چلا گیا. یہ اس کی کہانی ہے. اور پھر پالوس یہ بھی ہمیں بیان کرتا ہے، یہ تقریباً 18ویں آیت سے 20ویں آیت ہے، پھر 3 برس کے بعد، یہ 18ویں آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. after 3 years میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا. اب دیکھیں یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. اور 15 دن اس کے پاس رہا کہ پالوس خدمت میں چلا گیا، پالوس اپنی منسٹری میں چلا گیا، پالوس اس خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے وہ کہتا ہے 3 سال میں نے بھرپور خدمت کی، 3 سال میں خدا کا کلام سناتا رہا، 3 سال کے بعد میں کیفا
ارامک نیم ہے پطرس کا. تو میں پطرس سے ملنے کے لیے یروشلم گیا اور 15 دن اس کے پاس رہا. 15 دن اس کے پاس رہا. اوکے. اور پھر کیا ہوا؟ مگر اور رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا. یہ اس کی پرسنل گفتگو ہے کہ وہ میں گیا وہاں پہ رہا کیونکہ خطرہ تھا پالوس کو. تو پالوس بڑا کیئرفل تھا ان تمام حالات سے جو وہ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کہتا میں بڑا کیئرفل رہا اور وہاں پر میں موجود رہا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پالوس رسول جب وہاں پر ہے تو وہاں پر پالوس رسول اپنی جو ٹیچنگ ہے یا اپنی جو پریچنگ ہے اس کے بارے میں وہ بات چیت کرتا رہا اور رسولوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے اسے بلایا ہے اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے، اس کو رسالت دی ہے، وہ رسول ہے اور اس کو بھیجا گیا ہے. اوکے. اور 20ویں آیت میں پھر وہ کہتا ہے کہ جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں خدا کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی نہیں. پریز گاڈ. 20ویں آیت میں جو باتیں میں لکھتا ہوں، گرافو. اوکے. ہا ڈی گرافو ہومین. So, moreover, I am writing to you, behold, anopion, to, theo, hoti, u, pisodomai. pisodomai یہ سوڈو سائنس نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. It's not a lie. یہ دھوکے والی نہیں ہے. No. وہ کہتا ہے یہ he is going to prove it. کہ جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں، جو میں خط میں لکھ رہا ہوں، ہا ڈی گرافو. آپ کو یاد ہے یہ جو لفظ گرافو ہے یہ صحیفے یا صحائف کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اور پالوس رسول تھموتھیوس کو لکھتا ہے ہر ایک صحیفہ، 2 تھموتھیوس 3:16، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے. What it mean? It mean every word of the scripture belong to God's breath. خدا کا دم، خدا کی سانس سے ہے. ہر ایک صحیفہ خدا کے دم سے ہے. جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں، خط کی باتیں، خدا کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی نہیں ہے. وہ جھوٹی نہیں ہے، وہ سچ ہے جس پہ ہم ڈاکٹرائنز بنا سکتے ہیں، ہم اپنے عقیدے کو قائم کر سکتے ہیں. اور پھر 21ویں-24ویں آیت تک اس کے بعد میں سوریہ اور کلیکیا کے علاقوں میں آیا اور یہودیہ کی کلیسیاں جو مسیح میں تھی میری صورت سے تو واقف نہ تھی، مگر صرف یہ سنا کرتی تھی کہ جو ہم کو پہلے ستاتا تھا وہ اب اسی دین کی خوشخبری دیتا ہے جسے پہلے تباہ کرتا تھا، اور وہ میرے باعث خدا کی تمجید کرتی تھی. That's it cover up to، یعنی میں نے اس کو ہیڈنگ دی ہوئی ہے 20 سے 24 میں، پالوس کی زندگی کی تبدیلی کی گواہی کے باعث کلیسیائیں خداوند کی تمجید کرتی تھیں. Praise God. Hallelujah. کیا اس میں ٹیچنگ ہے کہ پالوس بیکم اے مشنری، اور وہ سوریا اور کلیکیا اور کئی علاقوں میں خدا کا کلام سناتا تھا، اور کلیسیائیں حیران تھیں کہ یہ تو ستاتا تھا کلیسیا کو، یہ تو مسیحیوں کو مارتا تھا، یہ تو ظالم آدمی تھا. جب تک ہماری زندگی میں گواہی نہیں، میرے عزیزو، گاسپل نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، مسیحت ایک تجربہ اور ایک ایکسپیرینس ہے. اگر یہ ایکسپیرینس ہی نہیں تو خداوند کی تمجید نہیں ہو سکتی. اٹ مین وی آر ہوپلیس. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں سکتے. جب ہم کر ہی نہیں سکتے تو دین وی آر لیونگ ان اولڈ ٹیسٹامنٹ.
کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یہ تھیالوجی ہے کہ جب لا آیا تو میں مر گیا، کیونکہ میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ میں خدا کی شریعت کو پورا کروں، کیونکہ میں بدن کے لحاظ سے تو شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، میں مانتا ہوں شریعت پاک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت ہے، بٹ مائی باڈی ہیز بین سیلڈ ٹو دا پاور آف دا سن. میری جو باڈی ہے، میرا جو شارکہ ہے، وہ تو گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، اور چونکہ وہ گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہے میں نہیں کر سکتا. تو بڑا اچھی یہ کنکلوژن ہے کہ پالوس کی گواہی سے، اس کی زندگی سے خوشخبری پھیلی اور خدا کے نام کی تمجید ہوئی. گلوری ٹو گاڈ. ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے پھرنے سے خداوند کو جلال ملنا چاہیے. یہ پالوس رسول کی ٹیچنگ ہے. سو وی ہیو آلموسٹ کورڈ چیپٹر 1. اور پالوس رسول کا خط غلطیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 2 باب، اور میں اس کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرنے لگا ہوں. اور آئی ہوپ سو کہ آپ کے پاس اگر بائبل مقدس ہے وہ بھی آپ نے کھولی ہوئی ہے، اور ضرور کھولیں، اور کاپی پینسل بھی ساتھ رکھیں. جہاں نوٹس کی ضرورت ہے آپ اس کو نوٹس کو بھی بنائیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو مل کر سیکھ سکیں. تلاوت ہے. آخر 14 برس کے بعد میں برناباس کے ساتھ پھر یروشلم کو گیا اور تیتس کو بھی ساتھ لے گیا. اوکے. اور میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا. اوکے. اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں وہ ان سے بیان کی. اوکے. مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو سمجھے جاتے تھے، ہر ایک سے نہیں، جس کو سمجھے اس سے. اوکے. تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دوڑ دھوپ بے فائدہ جائے. ونڈرفل. لیکن تیتس بھی جو میرے ساتھ تھا اور یونانی ہے، ختنہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا. اوکے. اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں. اور ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا، تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے. اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے، خواہ وہ کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں، خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں. ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا. لیکن برعکس اس کے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا. کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا، اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا. اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی، تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے، جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے، مجھے اور برناباس کو دینا ہاتھ دے کر شریک کر لیا، تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور مختونوں کے پاس. اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا، مگر میں خود ہی اس کام کی کوشش میں تھا. ونڈرفل. واٹ اے ٹیکسٹ. اور یہ جو ہم نے ٹیکسٹ پڑھا ہے، اس کو ہم ہیڈنگ کرتے ہیں یروشلم میں کانفرنس. اٹ واز کانفرنس. اور ڈسکشن ہے اس کے اندر بڑی کمال کی. اور کوئی اسٹرانگ ڈاکٹرائنل نہیں ہے مسئلہ تھیولوجیکل. اس کی اگر ہم گریک انڈرسٹینڈنگ بھی کریں تو سیم ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہیں. لیکن ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہاں ہوا کیا ہے، کہ ظاہر ہے پالوس کو بلایا گیا اور 14 برس بعد لانگ پیریڈ پالوس رسول یہ ساری خدمت کو کرتا رہا. آخر 14 برس کے بعد میں برناباس کے ساتھ پھر یروشلم کو گیا. اوکے. اور ظاہر ہم نے پڑھا کہ وہاں پر جا کر اس نے کہا کہ یہ خدا کا مکاشفہ ہی تھا، ضروری تھا کہ میں وہاں جاتا. وہاں جا کر اس نے اپڈیٹس دی. وہاں جا کر اس نے بتایا کہ کس طرح غیر قومیں خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں شریک ہوئی ہیں. کس طرح غیر قومیں، جب دیکھیں the ethnics is the Greek word. جب ہم قوموں کی بات کرتے ہیں تو قومیں ہر ملک میں
جو بہت ساری قوم جیسے پاکستان ہے، پاکستان میں 400+ قومیں ہیں اور یہ ساری قومیں مل کر ایک نیشن بناتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایز اے نیشن، ایز اے قوم ایک ہیں، لیکن ہماری ایتھنک آئیڈینٹی اپنی اپنی ہے، اور ایتھنک آئیڈینٹی ہر مختلف قبیلے، مختلف ٹرائبس، یہ سارے مل کر جب ایک قوم بنتے ہیں تو اس کو ہم نیشن کہتے ہیں۔ تو پالوس رسول نیشن کی بات نہیں کر رہا، پالوس ایتھنکس گروپس کی بات کر رہا ہے کہ ایتھنکس جو ہیں ان کو ریچ کرنا ہے، اور پالوس نے کیا، اور پالوس جا کے پھر اس کی اپڈیٹس بھی دیتا ہے کہ کس طرح وہ منادی کرتا۔ لیکن ایک بڑی ٹیکنیکل بات اس نے بیان کی ہے کہ ان سے بیان کرتا ہے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، جن کو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، جن کو کچھ سمجھ ہے کہ وہ بات کو سمجھ بھی لیں گے اور انڈرسٹینڈ بھی کر لیں گے۔ ہر ایک کو اس نے سوچا کہ میں نے بیان نہیں کیا، بلکہ ان کو جن کو میں دیکھتا ہوں کہ دے آر ایلیجیبل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پالوس واز اے ویری لرنڈ پرسن، اور وہ توراہ کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا، فلاسفی کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ پالوس نے بہت علوم حاصل کیے ہوئے تھے، گمیلیل کے قدموں میں بیٹھ کے اس نے سیکھا تھا، اور وہ باقاعدہ طالب علم تھا۔ لیکن اس کی ایک اپلیکیشن بھی ہم کر سکتے ہیں۔ آج بہت ضروری ایک چیز کو کرنا ہے کہ جو ہم سرمن سنتے ہیں، ٹیچنگ سنتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، کیا اس کی تھیولوجی ٹھیک ہے؟ پھر اس کے چیک کا معیار کیا ہے؟ کہاں بھی جا کے چیک کریں، کیا معیار ہے جس کو ہم چیک کریں؟ یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، پالوس نے پہلے دیکھا کہ کن کے ساتھ اس کو بات کرنا ہے، ان کے ساتھ پر اس نے اس کو ڈسکشنز کو شیئر بھی کیا، اور لیکن خوشی ہوئی اس کو بڑی کہ وہ بڑا کامیاب رہا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک غیر قوم کا لیڈر جو پاسٹر تھا، اس کا نام تھا تیتوس، اور وہ گریک تھا۔ اور گریک بندہ جو یہودی ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے غیر قوموں کو، تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ لیکن فرسٹ ٹائم آئی تھنک سو کہ پال کو سکسیس ملی، پال اپنی ڈیبیٹ میں کامیاب رہا، ان کو کنونس کرنے میں کامیاب رہا، اور تیتوس کو ختنہ کرنے پر مجبور نہ کیا گیا، کیونکہ انہوں نے ایکنالج کر لیا کہ خدا کی بخشش اور گریس غیر قوموں پر جاری ہو چکی ہے۔ ہالیلویا، ونڈرفل جیسس، کہ غیر اقوام اب داخل ہو رہی ہیں، نہ صرف داخل ہو رہی ہیں بلکہ لیڈرز مقرر ہو رہے ہیں، اور وہ پاسبانی، اور وہ تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کرتا ہے کہ یہ ہونا نہیں تھا، لیکن کچھ بدعتی ٹیچر، کچھ بدعتی بہن بھائی، they were not theological equipped، کلام نہیں آتا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، رسولوں کی تعلیمات پر کھڑے نہیں ہوئے، اور انہوں نے داخل ہو کر چوری سے گھس آئے، اور چوری سے گھس جانے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ اس آزادی کو جو مسیح میں حاصل ہے، اب یہ کیا آزادی حاصل ہے؟ مسیح نے ہمیں ریچولز شریعت سے، جو رسوماتی شریعت ہے، جو قربانیوں کی شریعت ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بہت سی ریچول شریعت سے ہمیں آزاد کیا ہے۔ وی آر فری فرام دیٹ بانڈیج۔ اور لیکن پرابلم وہ یہ کر رہے تھے کہ جو شریعت ہے جس کو رسولوں نے امپلیمنٹ، جو خدا کے کلام میں جس سے ہمیں آزادی ملی ہے، دوبارہ وہ اس میں ڈال رہے ہیں، جس میں جیسے ختنہ ہی سب سے بڑا ریچول ہے، اس کے علاوہ قربانیاں ہیں، اس کے علاوہ اور جو طہارت ہے، اور کئی اس قسم کے قوانین جو پرانے عہد نامے میں شریعت کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے۔ پالوس کہتا ہے خداوند نے ہمیں ان سے آزاد کیا ہے، یسوع مسیح میں ہم آزاد ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جاسوسوں کی طرح جا کے دریافت کیا کہ آیا وہ یہ ہاتھ دھوتے ہیں، نہیں دھوتے، ان میں سے کس کے سرکمسیجن ہیں، کس کے نہیں ہیں، کون یہودی ہے، کون غیر قوم ہے۔ تو یہ ٹربل کریٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور پالوس ان کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آج بھی یہ لوگ شامل ہیں، اور پرابلمز اور مسائل ان کے اندر موجود ہیں، جس کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ پالوس رسول کس طور سے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے گو ہم پیدائش سے یہودی اور گناہ گار غیر قوموں میں سے نہیں. پالوس رسول اس کا دفاع کرتا ہے کہ آدمی صرف شریعت کے مال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے. خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا. میرے عزیزو، پالوس پورا زور دے رہا ہے اس بات پہ کہ شریعت کے جو ریچولز ہیں اس سے کوئی بھی شخص نجات نہیں پا سکتا، بلکہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے آپ نجات پا سکتے ہیں. سو وی کورڈ دس سیکشن جس میں پالوس اس بات پر ایمفسائز کرتا ہے کہ کس طور سے یہ بخشش، یہ برکت غیر اقوام میں جاری ہے، اور غیر اقوام میں یہ بخشش موجود ہے اور یہ بخشش جاری ہے. سو ہمیں بھی پالوس کی ان ٹیچنگز کو ہمیں سیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں اس کا اطلاق کرنا ہے. اور جو پوائنٹس آج پالوس نے ڈسکس کیا، آج چرچز کا بھی یہی مسئلہ ہے. بہت سارے چھپ کے داخل ہوئے، بہت سارے سیاست کر رہے، بہت سارے بدعات کو پھیلا رہے، لیکن کیا ہم کوالیفائی ہیں؟ کیا ہم اس کو جاننے کے اہل ہیں کہ آیا کون سا کلام درست ہے اور کون سا کلام درست نہیں ہے؟ اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے آپ نے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ نے، تاکہ ہم بہتر طور پر پالوس کی زندگی سے سیکھ کر کلیسیا میں اس کی اپلیکیشن کر سکے. اوکے، سو میں ایک اسائنمنٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. آگے جو اس کی گفتگو ہے ساری وہ کچھ تھیولوجیکل ہے، میں نے اس کو چھوڑا ہے تاکہ آپ پرسنلی طور پر اس کی اسٹڈی کریں. 11ویں آیت سے اس کا انطاکیہ میں آنا اور یہ ساری پھر ایک لمبی ڈسکشنز ہے. لیکن ایک اسائنمنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ چیپٹر 3 غلطیوں اس کا 3 باب، 5 باب اور پہلی 12 آیات، اوکے، پرانے عہد نامہ کی انجیل اور پرانے عہد نامہ کی اناجیل، انسانی شریعت سے مثال، غلاموں سے وراثت تک، اور پھر بت پرستی سے حقیقی خدا تک، غلطیوں کے لیے خدا کا کلام، پرانے عہد نامہ کی انجیل اور عدالت کا حکم. اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے پرسنلی. اور جو ہم موسٹلی دوسرے باب کو شروع کیے ہوئے ہیں اس کو، لیکن یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ بائی یور سیلف. آپ نے اس کو خود کرنا ہے. اس کی گریک آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے اس میں تھیولوجی دیکھنی ہے کہ آیا خدا اس میں کیا بات چیت کر رہا ہے اور ہم اس میں سے کیا سیکھ سکتے ہیں. خدا کا کلام کیا اس میں بات چیت کر رہا ہے. تو ہم آلموسٹ یہ کور کر جائیں گے. میرا آخری لیکچر جو ہوگا وہ چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 6 پر ہوگا، اور اس میں کور کروں گا کہ کس طور سے پالوس رسول غیر اقوام کو اور یہودیوں کو ایک کرتا ہے، اور کس طور وہ دونوں کو روح القدس کے سپرد کرتا ہے. اور پھر ہم آخری کنکلوژن چیپٹر دیکھیں گے 6 کہ پالوس رسول اپنے خط کا جو نچوڑ ہے، جو کنکلوژن ہے، وہ کیا کرتا ہے. تو بیچ میں ایک ایز اسائنمنٹ کام میں نے آپ کے لیے چھوڑا ہے. آپ نے پلیز جب اس کو اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے تو آپ نے اس کی آؤٹ لائن میں نے بنائی ہے. یو کین یوز دس آؤٹ لائن اور یو کین میک مور بیٹر یور آؤٹ لائن. آتشین بائبل آپ کے پاس ہے اور مطالعاتی اشاعت کا بھی استعمال آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ نیو ٹیسٹامنٹ گریک کا استعمال کرنا ہے. کم سے کم 2 سے 3 تراجم آپ نے دیکھنے ہیں اور اس کی تھیولوجی دیکھنی ہے اور پھر اس کی ایگزیجیسس کرنی ہے، اور پرسنلی طور پر آپ نے اس خط کی تلاوت کرنی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس خط کی تلاوت کریں، پہلے اس کو اچھی طرح پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں،
اس کے رائٹر کی جو سوچ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس خط کے اندر جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ بہتر تفسیر کر سکیں اور بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اوکے، چونکہ لمبا خط ہے، ہم یہ ایز اسائنمنٹ حصہ ہے جو آپ اس کو کور کریں گے اپنی پرسنلی طور پر، اور پھر ہم چیپٹر 5 سے میں اپنا آخری لیکچر موو کروں گا تاکہ ہم جنرلی then we will try to cover the whole book۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہ ٹیچنگ آپ کے لیے برکت کا باعث بن رہی ہے۔ آپ آیت بائی آیت اس کو لے کے چل رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سیکشن بائی سیکشن اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس خط کا مین مسئلہ کیا تھا، اور اس خط میں پالوس کو کیا چیلنج تھے، اور اس خط میں ہمیں کیا تھیولوجی خدا پیش کرتا ہے، اور کیا مین لیکچر ہے جس کو پالوس پیش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ یہ ٹیچنگ آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگی، آپ انجوائے کریں گے اور مسیح خداوند میں بلوغت پائیں گے اور ترقی کریں گے۔ لیٹس پرے۔ آسمانی باپ، قادر مطلق خدا، تیرا شکر ہو اس ٹیچنگ کے لیے جو ہم نے سیکھی ہے۔ تیرا پاک روح مدد کرے اور ہیلپ کرے، تیرے نام کو جلال مل جائے، جو بھی کلام ہوا ہے اس پر تیری برکت رہے اور تیرا نام جلال پائے۔ بلیس کر دے، بلیس کر دے، یسوع کے نام سے، آمین۔